अस्सलामुअलैकुम तलबा तालिबात, मैं आपके सामने आज जो है वो फिर हाजिर हूँ एक नया लेक्चर लेकर। आपको याद ही होगा कि हमने अपना जो सिलेबस है वो मुकम्मल कर लिया है और हम जो है अब अयादे के असबाब कर रहे हैं। हमारा ये सबक भी जो है वो अयादे का सबक है, ठीक है। और इस सबक में मैं इस दफ़ा भी मैंने आपके लिए उर्दू नसर से ही इंतखाब किया है और इस दफ़ा जो मेरा वो इंतखाब है वो है ख़ुतूत गालिब, ठीक है। ख़ुतूत गालिब में आज मैं आपके सामने पहला लेक्चर जो है वो पेश करूँगी और ये है वो ख़ुतूत गालिब हैं जो कि हमने क्लास में यानी लाइव पढ़े थे, यानी मैंने आपको इसको पढ़ाया था। सबसे पहले ज़ाहिर मिर्ज़ा गालिब एक बड़ी शख्सियत का नाम है। मिर्ज़ा गालिब जो है वो सिर्फ कहना चाहिए कि एक शख्सियत का नहीं बल्कि एक अहद का, और एक ऐसे अहद का नाम है जिसकी कोई यानी इख्तिताम नहीं है। गालिब जो हैं वो सिर्फ किसी एक ना अहद के शायर हैं और ना ही वो किसी एक अहद के नसर निगार हैं। जो वो नसर निगारी में यानी जिस तरह वो शायर जो हैं वो कदावर हैं, कहते ये हैं कि गालिब जो हैं उर्दू अदब में सब पर गालिब हैं, तो ये हकीकत है। गालिब वाकई ही गालिब हैं और उनकी कोई जगह नहीं ले सकता। तो उन्होंने शायरी में जहाँ गज़ल को एक ख़ास मुकाम दिया और उर्दू शायरी में गालिब का जो मुकाम है वो उनसे ना कोई जो है उस मुकाम तक नहीं पहुँच सका। तो इसी तरह उर्दू नसर में जो उनका काम है वो नसर निगारी की इब्तिदा में है। हम ये कह सकते हैं, हम वैसे आमतौर पर ये कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो जदीद नसर निगार हैं या उन्हें हम जदीद नसर का बानी कहते हैं। लेकिन हकीकत पर जब हम गौर करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि दरअसल जदीद नसर निगारी के बानी जो हैं वो मिर्ज़ा गालिब हैं। वो इस तरह से कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कोई मज़मून या कोई इस तरह का यानी मकाला तो नहीं लिखा, लेकिन जो उनके खतूत हैं वही उनका यानी वही जो है नसर निगारी की इब्तिदा है या जदीद नसर निगारी की इब्तिदा है, या उर्दू को आम फहम जो कि बाद में तहरीक अलीगढ़ का एक बड़ा मकसद था कि उर्दू को आम फहम और आसान बनाया जाए और बामकसद बनाया जाए। तो ये तमाम जो यानी मकासद हैं वो हमें मिर्ज़ा गालिब के खतूत में नज़र आते हैं। अगरचे ये खतूत जो हैं वो ज़ाती नौइयत के हैं और ये कोई किसी ख़ास यानी मनसूबा बंदी के तहत नहीं लिखे गए थे, या ये इसलिए नहीं लिखे गए थे कि ये जो है बाद में अदब का हिस्सा बनेंगे या और लोग भी जो हैं इन खतूत का मुताला करेंगे। लेकिन इसी बिना पर जो है जो इनके अंदर यानी हमें साख्तगी नज़र आती है वो हमें कहीं और नहीं मिलती। और सबसे बढ़कर उर्दू नसर जो हमें यानी आम नज़र आती है, यानी आम फहम और आसान, वो हमें खतूत गालिब में नज़र आती है। तो मिर्ज़ा गालिब की खुसूसियात जो कि हमने शायरी में बहुत सी पढ़ी हैं और हम मज़ीद भी जो है वो उनका मुताला करेंगे, लेकिन आज क्योंकि हमारा मौजू जो है वो हिस्सा नसर से है और हम मिर्ज़ा गालिब को बतौर नसर निगार जो है वो मुतारिफ़ करा रहे हैं, तो इस हवाले से मैं चंद खुसूसियात जो है उनका जायज़ा आपके सामने जो है वो पेश करती हूँ। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो हैं बतौर नसर निगार, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की जो शख्सियत है इन चंद अजीम हस्तियों में से है जिन्होंने अदब को नए जहन और नए अंदाज से रोशनास किया। गालिब ने उर्दू नसर निगारी में वो खतूत लिखे जो कि उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने दोस्त और अहबाब को लिखे। इसके अलावा गालिब ने उर्दू नसर निगारी में खतूत निगारी के नादिर नमूने पेश किए, यानी मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत जो है उन अजीम हस्तियों में से है, उन यानी ऐसे यादगार लोगों में से है जिनकी यानी शख्सियत और जिनकी खिदमत को जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह हम जब इनका नसर में काम देखते हैं बतौर नसर निगार जो हैं वो मकतूब निगार हैं। मकतूब हम ख़त को कहते हैं और मकतूब निगार का मतलब है कि ख़त लिखने वाला। तो यहाँ भी जो गालिब हैं वो हमें गालिब ही नज़र आते हैं, यानी उन्होंने जो मकतूब निगारी में जो शाहकार छोड़े हैं उनका मुकाबला कोई ना कर सका है और ना मैं समझती हूँ कि आगे कोई कर सकेगा, क्योंकि आज तो बहरहाल अहद जो है वो तब्दील हो चुका है और अब ख़त व किताबत जो है वो तो एक क़िस्सा पारीना बन चुका है। लेकिन गालिब की जो खतूत निगारी का फ़न है उस तक कोई नहीं पहुँच सका।
اور یہی غالب کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ ہے، یعنی جس کی وجہ سے غالب جو ہیں وہ اردو نثر پر بھی جو ہے ہمیں غالب ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ہم ان کے لیے بلکہ اگر یہ جملہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ خطوط نویسی کا فن ان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو گیا۔ حقیقت ہے، یہ میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ خطوط نگاری جس دور میں انہوں نے شروع کی تھی یہ وہ دور تھا جب کہ بہت طویل خطوط لکھے جاتے، بڑے بڑے القابات سے جو ہے وہ مشکل فارسی تشبیہات اور القابات سے جو ہے وہ مکتوب الیہ کو مخاطب کیا جاتا۔ تو اس صورت میں اگر ہم غالب کی بات کرتے ہیں تو غالب نے یعنی اپنی خطوط نگاری کے ذریعے سے اردو کی حقیقت میں جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ غالب کے خطوط جو ہیں ان کے اندر جو ہمیں ان کی بڑی خصوصیت نظر آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں بے تکلفی اور سادگی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اردو ادب کا جو ہے ایک انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں، یعنی اگرچہ غالب کے خطوط میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے، کوئی انہوں نے مشکل تشبیہات اور استعارات یا مشکل جو ہے تراکیب کا استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے اثاثہ چھوڑا ہے اردو ادب میں وہ واقعی جو ہے ایسا ہے جسے ہم یعنی کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور جو خطوط غالب ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو ایک بڑی خصوصیت ہے اس کی بے تکلفی، یعنی جب ہم غالب کا خط پڑھتے ہیں تو بالکل ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو افراد جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہی غالب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اسی خصوصیت کو غالب نے جو ہے خود بھی اس کا اعتراف کیا اور انہوں نے اپنے خطوط کے بارے میں بہت خوبصورت بات لکھی کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر کیا اور مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی غالب سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں تو غالب سے پہلے ہمیں جو خط تھا وہ مراسلے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ مراسلہ سمجھ لیجئے ایک طرح کی مسلسل تحریر ہے، یعنی ایسی مسلسل تحریر جسے ہم مضمون بھی کہہ سکتے ہیں اور جو خشک ہے اور جس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں جس سے جو ہے یعنی اس کو پڑھنے کی طرف انسان جو ہے وہ مائل ہو، اس کا دل جو ہے وہ اس جانب راغب ہو۔ لیکن جب ہم مرزا غالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو خود بخود اس میں اتنی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی تو بات یہی ہے جس طرح میں نے عرض کی کہ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو آج بھی ہم وہ لطف محسوس کرتے ہیں جو کہ ان کے دور میں تھا یا انہوں نے اس کے ذریعے سے پیش کیا، یعنی مکالمہ۔ مکالمہ مطلب ڈائلاگس، یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے کسی بات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مکالمے کو ہم اور اگر اچھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم اسے گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں، اور گفتگو میں یاد رکھیں کہ ایک سے زیادہ ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی دو افراد یا دو سے زیادہ جو ہے وہ تو ان کی تعداد پہ منحصر ہے، لیکن دو افراد سے شروع ہونے والی گفتگو وہ زیادہ تک بھی چلی جاتی ہے۔ اور غالب کے اکثر خطوط ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جن میں انہیں کئی لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے خط جو ہیں وہ گفتگو کا بہترین یعنی ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یعنی مرزا غالب کے خطوط یعنی بطور نثر نگار مرزا غالب کا ابتدائی تعارف حاصل کر اب ہم ان کی کچھ یعنی جو کہنا چاہیے کہ خطوط نگاری کی خصوصیات ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں اور ان کا احاطہ کرنا یہاں ایک مختصر یعنی تعارف میں ممکن نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک طرح سے تعارف کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ ہم ہرگز بھی جو ہے وہ ہمارا طویل یا تفصیلی سوال کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف مصنف کا تعارف میں پیش کر رہی ہوں، اس لیے میں نے ان کی چند ہی خصوصیات کا احاطہ کیا ہے۔ جیسے ایک بڑی ان کی خصوصیت جو ہے وہ القاب و آداب ہے۔ القاب کہتے ہیں لقب کی جمع ہے القاب، یعنی مخاطب کو جس سے ہم پکارتے ہیں، اور آداب کا مطلب یہ ہے کہ جو آداب بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح سے جو لکھنے کا طریقہ ہے، جس طرح سے پکارا جاتا ہے۔ تو غالب کا انداز ہے تخاطب، تخاطب کہتے ہیں مخاطب کرنے کو، کسی سے بات کرنے کو یا گفتگو کرنے کو۔ شوق اور دلچسپ تھا، یعنی ان کے یہاں سب سے بڑی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں ان کے یعنی انداز تخاطب میں شوقی اور دلچسپی نظر آتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی دلچسپی سے وہ خط آج کے دور میں بھی، یعنی آج ہمارے پاس دلچسپی کی ہزار چیزیں موجود ہیں، لیکن جو ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ میں ان لوگوں کی خصوصاً بات کر رہی ہوں جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور نادر و نایاب شاہکار ڈھونڈتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے
غالب کے خطوط جو ہیں وہ ایک نادر تحفہ ہیں. تو اس طرح سے ان کے یہاں ہمیں شوخی اور دلچسپی نظر آتی ہے. وہ مکتوب الیہ کو ہر بار ایک نئے انداز سے ایک نئے طریقے سے مخاطب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکتوب الیہ طلبہ کیا ہوا؟ مکتوب الیہ کہتے ہیں جس کے نام خط لکھا جائے، یعنی جو خط لکھ رہا ہے وہ نہیں بلکہ جس کے نام خط لکھا جائے اسے ہم مکتوب الیہ کہتے ہیں. تو وہ ہر بار جو جسے وہ خط لکھ رہے ہوتے تھے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے یعنی نئے اور اچھوتے انداز میں اس کو جو ہے مخاطب کرتے تھے. اور یہ ہرگز بھی جو تھا وہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں کسی قسم کا تکلف یا کسی قسم کا ادب پایا جائے، بلکہ جس طرح دوستوں میں بات چیت ہوتی ہے. لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دوستوں کی بات چیت جو ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے جو کہ اگر ہم آج مقابلہ کرتے ہیں کہیں کہیں تو ایک دوسرے کو مطلب بڑے برے القابات سے پکارتے ہیں. تو یہ نہیں، شائستگی کے ساتھ اور مطلب جو شرفا کا طریقہ تھا اس طریقے سے ہمیں بہرحال نظر آتا ہے. تو یہ ان کی خصوصیت ہے. اس کے بعد جب ہم دوسری خصوصیت یعنی ان کی جو ہے مکتوب یعنی نگاری کی جو خصوصیات ہیں اس میں ایک بڑی خصوصیت ہے تاریخی اور تہذیبی اہمیت. یعنی مرزا غالب کے خطوط جو ہیں وہ تاریخی اور تہذیبی اہمیت کے بھی حامل ہیں. یعنی اگر ہم تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں تو ہمیں پچھلی تاریخ سے آگاہی حاصل ہوگی، لیکن اگر ہم تاریخ کی کتاب کے بجائے خطوط غالب کا مطالعہ کر لیں تو ہم اس دور کے دلی اور جو مسلمانوں کی حالت زار تھی، جو مغلیہ سلطنت کا زوال تھا، جس طرح سے انگریز جو تھے وہ داخل ہوئے اور پھر کیا کیا غارت گری ہوئی، اس سب کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ دہلی کی بربادی اور تباہی، مسلمانوں کی قسمہ پرسی یعنی جو ان کی بیچارگی تھی، انگریز سرکار کا جو ہے وہ انتظام، وہ تمام حالات جو غالب کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے تھے وہ ہمیں ان کے خطوط میں مل جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی تاریخی اہمیت ہے اور تہذیبی اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے اس دور کی جو تہذیب ہے، جو ان کے اپنے دور میں تہذیب تھی، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اس طرح سے الفاظ میں پیش کیا کہ اگرچہ ہم اس دور میں نہیں تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ ایک تصویری یعنی جو خبر نامے کی صورت کہہ لیجیے یا تصویری یعنی اشکال میں ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے. یعنی وہ الفاظ جو ہیں وہ تصویر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. پھر ان کی ایک بڑی مکتوب نگاری کی بڑی خصوصیت جس کا اعتراف انہوں نے خود بھی کیا، جس کا ذکر میں اس سے پہلے ابھی یہاں لیکچر میں کر چکی، کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ اپنایا. تو مراسلے کو مکالمے میں غالب کے خطوط کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مراسلے کو اپنے دلکش انداز میں مکالمہ بنا دیتے ہیں. یعنی جو سامنے والا ہے وہ اسے پڑھ کر بالکل یہی محسوس کرے گا کہ وہ غالب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور غالب جو ہے اس سے محو گفتگو ہے. اگلی خصوصیت منظر کشی ہے. ٹھیک ہے، منظر کشی کہتے ہیں منظر نگاری یا تصویر کشی کے معنوں میں بھی لیے جاتے ہیں. منظر ہم کسی بھی منظر کو، کسی بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. تو غالب کے خطوط میں اب اس وقت کی جو ہے یعنی جس وقت غالب کا دور تھا انہوں نے اس وقت کے سیاسی سماجی حالات کی عکاسی کی ہے اور اس عکاسی کو انہوں نے یعنی دلچسپ کیفیت سے پیش کیا. یعنی یہ نہیں کہ بہت ہی ایسی کیفیت ہے کہ جسے ہم اگر پڑھیں تو مطلب ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو. بے شک تکلیف کے جو تکلیف دہ لمحات ہیں، جو تکلیف دہ حالات ہیں، ان کو غالب نے اسی انداز میں پیش کیا ہے. لیکن کیونکہ وہ خود جو تھے ایک کہنا چاہیے کہ بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، تو انہوں نے اور طنز و ظرافت جو تھا وہ ان کی شخصیت کا ایک بنیادی حصہ تھا. تو اس کو بھی انہوں نے وہاں یعنی اسی طرح سے پیش کیا ہے، یعنی اپنے خطوط کے اندر جس طرح انہوں نے اپنی شاعری میں اس کو بنایا. اب مختصراً میں نے یہاں دیکھیں زیادہ خصوصیات بیان نہیں کی. اگر مرزا غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ زیادہ ہیں، لیکن یہاں میں نے کیونکہ ان کا تعارف کرایا ہے، یعنی جس طرح جب ہم اقتباس کی تشریح کرتے ہیں تو ہم جو مصنف کا تعارف لیتے ہیں بے شک اس سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن میں نے یہاں ذرا اس لیے بھی کرا دیا کہ ان چند بڑی خصوصیات سے آپ واقف ہو جائیں جو کہ مرزا غالب کو جو ہے وہ اردو ادب میں ایک بہترین نثر نگار ثابت کرتی ہیں. تو اب جس طرح سے ہم ہر دفعہ جو ہے کسی مصنف یا کسی شاعر کی جو ہے وہ اعتراف عظمت جو ہے وہ ہم دیگر ناقدین سے سنتے ہیں، تو یہاں بھی
खुर्शीदुल इस्लाम ने मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी के मुतालिक जो है वो बड़ा खूबसूरत बयान दिया है कि इनके मकातिब ज़बान के इर्तिक़ा में संग मील की हैसियत रखते हैं। मकातिब जो है वो मकतूब की जमा है, यानी खतूत जो हैं, यानी गालिब के खतूत जो हैं वो ज़बान के इर्तिक़ा में, यानी ज़बान को आगे बढ़ाने में या ज़बान के मराहिल में जो है वो संग मील की हैसियत रखते हैं, यानी इब्तिदाई हैसियत या जिस पर आगे जाकर जो है वो इमारत की तामीर होनी है उसकी हैसियत रखते हैं। तो इस तरह तलबा हमने अपने पहले लेक्चर के पहले हिस्से में जो है मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी, उनका बतौर नसर निगार तारुफ जो है वो हासिल कर लिया और चंद जो है मकतूब निगारी की खसूसियात से आगाही हासिल कर ली। तो अब इसके बाद जो है वो हम चलते यानी किस जानिब, जी अब हम चलते हैं खतूत गालिब की जानिब। अच्छा, अब खतूत गालिब की जानिब चलने से पहले ज़रूरत इस अम्र की है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये सबक जो है वो किस लिहाज से अहमियत का हामिल है। देखिए, ये इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि ये वो सबक है जिसमें से इक़्तिबास की तशरीह जो है वो लाजमी आती है, तकरीबन लाजमी ही समझ लीजिए, इसलिए कि ये वो सबक है कि इसका तो खुलासा तो आएगा नहीं, ज़ाहिर इसकी आती है तशरीह, और हर बार तकरीबन जो है इनमें से किसी न किसी एक ख़त का जो है वो इंतखाब करके और किसी भी एक हिस्से को लेकर जो है वो मिर्ज़ा गालिब का यानी जो इक़्तिबास है वो दिया जाता है। इक़्तिबास की तशरीह करने का तरीका तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि देखिए, जब आप इक़्तिबास करते हैं तो उसमें दो चीज़ें लिखी हुई आती हैं सवाल के साथ, सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ से मतलब होता है हवाला, यानी हवाला मुसन्निफ़ और हवाला सबक। और हवाला सबक में आपको न सिर्फ ये कि उस सबक का, उस मज़मून का, या जो भी कहानी है या जो भी जहाँ से भी वो इक़्तिबास जो है वो अख़ज़ किया गया है उसका तारुफ़ कराना होता है, बल्कि इसके साथ साथ अगर वो दरमियान से लिया गया है तो जो कुछ उससे पहले हो चुका, यानी जो उसका पस मंज़र है या जहाँ तक वो इक़्तिबास पहुँचा है उससे पहले के हालात भी आपको लिखने होते हैं, क्योंकि ये वो सवाल है तलबा जो कि 20 नंबर का होता है। यानी हमारे पर्चे में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 20 नंबर के होते हैं, तो उनमें से ये पहला सवाल ही होता है, सबसे पहला सवाल आता ही यही है कि आपको इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है और सियाक़ो सबाक़ के हवाले से, यानी आपको मुसन्निफ़ का नाम और उसका काम और उसकी जो है वो खुसूसियात लिखनी होती हैं। और जब आप सबक का हवाला लिखते हैं तो सबक का सिर्फ नाम लिखकर ही पूरा नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको उसका हवाला भी बताना पड़ेगा कि जहाँ से ये इक़्तिबास जो है वाक़फ़ किया गया है तो उससे पहले की का मज़मून, कहानी या जो भी जहाँ से भी वो अक्स किया गया है वो क्या था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप इससे जो है वो बेहतर तौर पर वाकिफ़ हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले ख़त की जानिब, और ये पहला ख़त तलबा किसके नाम है? जी, चौधरी अब्दुल गफ़ूर के नाम है, जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। अगरचे इसके 3 से 4 ऐसे इक़्तिबास हैं जो कि हमारे पास पर्चे में आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपके लिए जो है वो तकरीबन 3 इक़्तिबासात का जो है वो यानी मुख्तसर मैं आपके सामने उसकी तशरीह पेश करूँगी ताकि आपको जानने में और दोबारा उस चीज़ का इयादा करने में आसानी पैदा हो सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक़्तिबास नंबर 1। जी, तो इक़्तिबास नंबर 1 है कि मैं पढ़ देती हूँ, और ये वो इक़्तिबास है जो कि हम चौधरी अब्दुल गफ़ूर का जो ख़त है वो पहला ख़त है हमारी किताब में, यानी जो हमारी दरसी किताब है यानी मख़ज़न अदब, उसमें से चौधरी अब्दुल गफ़ूर के नाम उन्होंने ख़त लिखा है। और उसका इक़्तिबास है, पहले कुछ बातें कि बादियुन नज़र में खारिजस मुहाइस मालूम होंगी, लिखी जाती हैं। मैं 5 बरस का था कि मेरा बाप मरा, 9 बरस का था कि चचा मरा। इसकी जागीर के एवज़ मेरी और मेरे शुरकाए हकीकी के वास्ते शामिल जहांगीर नवाब अहमद बख्श खान 10,000 रुपये साल मुकर्रर हुए। उन्होंने तो ना दिए मगर 3,000 रुपये साल दिए। इसमें से मैंने ख़ास मेरी ज़ात का हिस्सा 750 रुपये साल। तो अब इसकी हम तशरीह देख लेते हैं कि इस इक़्तिबास की तशरीह क्या है।
دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے جو یہ خط لکھا ہے اس کے پہلے حصے میں جو ہے انہوں نے سابق قصیدے کی اصلاح نہ کرنے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یعنی میں آپ کا جو ہے وہ آپ نے مجھے قصیدہ جو تھا وہ اصلاح کے لیے بھیجا تھا، لیکن میں اس کی جو ہے وہ یعنی نہیں کر سکا، یعنی اس کی میں تجویز اس کی میں اصلاح نہیں کر سکا، اس کی میں درستگی نہیں کر سکا، تو اس لیے میں شرمسار ہوں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ اپنی ذاتیات کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، یعنی غالب نے اپنے وہ گوشے جو ابھی دوسروں کی نظر سے پوشیدہ تھے، کچھ ان پوشیدہ گوشوں سے جو ہے وہ مکتوب علیہ کو چودھری عبدالغفور کو جو ہے وہ آگاہی دی ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ بادی النظر میں خارج از مباحث ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، جو بحث کر رہا ہوں، وہ اس کے تو یعنی اس میں تو شامل نہیں ہے، اس سے تو باہر کی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ میں ابھی 5 برس سال کا تھا، یعنی جب میں 5 سال کا ہوا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب میں 9 برس کا تھا یعنی پھر میری ذمہ داری جو تھی وہ میرے چچا نے لے لی، یعنی میں پھر ان کے اپنے چچا کی سرپرستی میں جو ہے وہ یعنی پرورش پانے لگا۔ پھر میرے باپ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے چچا کا بھی انتقال ہو گیا جب میں 9 برس کا تھا، یعنی میں 9 سال کا ہوا۔ اب جو میرے والد کی اور میرے چچا کی جو جاگیر تھی، یعنی جو جائیداد تھی، اس کے بدلے میں، یا اس کو ہم یوں الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انگریزوں کا دور تھا تو انگریزوں نے بہت سارے جائیدادیں اور جو جاگیریں تھیں وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں جو انگریز حکومت تھی اس نے میرے اور میرے چچا کی اولاد کے لیے 10,000 روپے سالانہ جو تھے وہ مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس کے ساتھ ہی کیا بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رقم پوری ادا نہ ہوئی، یعنی یہ رقم جو تھی وہ مجھے پوری طرح سے نہ مل سکی، اور 10,000 کی جگہ مجھے صرف 3,000 کی ادائیگی کی گئی، جس میں میرا ذاتی حصہ جو تھا یعنی جو میرے لیے تھے وہ 750 روپے تھے۔ اس وجہ سے جو میری یعنی کہنا چاہیے خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی انہوں نے ابتدائی طور پر یہ بتایا ہے کہ میرے لیے جو تھے صرف اتنے ہی جی۔ تو میں آپ کو اقتباس نمبر 2 کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اقتباس نمبر 2 کی تشریح میں مرزا غالب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری عبدالغفور کو انہوں نے اپنے خط میں اپنی ذاتی جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بتایا، اس کے بعد وہ اپنے حالات کے بارے میں اپنے قصیدے کی اصلاح کرنے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان ساری باتوں کو چھوڑ کر جو ہے جب میں اپنی پچھلی تحریر پر نظر کرتا ہوں تو مجھے جو ہے بڑی حیرت محسوس ہوتی ہے کہ یعنی یہ کیونکہ اب جو ہے میرے اعصاب، میرے ہاتھ پاؤں، میرے جسمانی جو اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں جواب دے چکے ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی قوت باقی نہیں رہی ہے۔ تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ یہ نظم اور نثر جو ہے آیا میں نے ہی لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے، یعنی اس کے اندر جو آج جو میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے اندر یعنی مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ اتنی خوبصورت نظم اور اتنا خوبصورت نثر جو ہے وہ میں نے لکھی ہے، اس بات پر ان کو یقین نہیں آتا۔ تو اس طرح سے طلبہ ہم نے جو ہے وہ پہلے خط کا جو میرے حساب سے جو ضروری یعنی اقتباسات تھے جن کی تشریح جو ہے وہ امتحانی نقطۂ نظر سے اہم تھی۔ دیکھیں ایک تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہم یہاں اعادے کا سبق کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ یاد ہی ہوگا کہ جب میں کلاس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر تھی تو میں نے آپ کو پورے ہی یعنی شروع سے لے کر آخر تک تمام اقتباسات یا پورے خط کی جو ہے وہ بلند خوانی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح سے بھی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہاں آپ کے لیے ان 2 اقتباسات کا یعنی جو ہے انتظام کیا جو یعنی مجھے لگتا ہے کہ امتحانی نقطۂ نظر سے اہم ہے، یا ہم اس کو اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سمجھنے کی ہیں، باقی جو ان کا خط ہے
اس کا پہلا حصہ بھی اور آخری حصہ بھی جو ہے وہ قصیدے ہی سے متعلق ہے، یعنی جو قصیدہ انہوں نے ان کو چودھری عبدالغفور نے اصلاح کے لیے بھیجا تھا، اس میں جو ان کو وہ نہیں کر سکے تھے، اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر جو ہے جب ہم نے پہلا اپنا اقتباس کیا تو اس کے اندر انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے جو ہے ذاتی زندگی سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا ہے، اور اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ وہ یعنی والد ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، اور جب انہیں جائیداد ملی تو اس جائیداد سے بھی یعنی جو پوری انہیں ملنی چاہیے تھی وہ انہیں پوری نہ مل سکی۔ اور پھر جو ہمارا زیر نظر اقتباس ہے اس کے اندر انہوں نے دوبارہ پہلی لائن میں قصیدے کے نہ کرنے کی وجوہات بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائی، یہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے یعنی جسمانی اعضاء جو ہیں وہ تھک چکے ہیں، اور اب جو ہیں وہ مزید یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید لکھ نہیں سکیں گے۔ تو اس طرح طلبہ ہم نے چودھری عبدالغفور کے نام جو ہمارے نصاب میں موجود یعنی تھا، ہماری یعنی نصابی کتاب میں مخزن ادب میں جو ہمارے پاس جو تھا وہ موجود تھا خط، اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت جلد جو ہے وہ دوسرے خط کے اندر جو ہے وہ دوسرے خط کے لیکچر کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہیں ان کو خود بھی دہرائیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، اور بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔